मिला टाइम्स में खुश आमदीद। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी लड़ाई का आज 8वां दिन है। एक हफ्ता मुकम्मल हो चुके हैं और गुज़िश्ता रात में दोनों ने एक दूसरे पर ख़तरनाक हमला किया है। ईरान ने भी इसराइल पर लगातार मिज़ाइल बरसाए, मिज़ाइल दागे, तिल अबीब को निशाना बनाया, सेंट्रल इसराइल को हिट किया। यरूशलेम पर ईरान ने मिज़ाइल दागा, हैफ़ा पर मिज़ाइल दागा। और जो तस्वीरें सामने आई है इसराइल से, वो तस्वीरें साफ बता रही है कि कई सारे मिज़ाइलों को रोकने में, उसको इंटरसेप्ट करने में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। सुबह तक वहाँ की वीडियो सामने आती रही है, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है। इसराइल में लगातार सेंसरशिप है, सख्त किस्म की पाबंदी आयद है। जर्नलिस्ट को हमले की तस्वीरें लेने से रोका जा रहा है, रिपोर्ट शाये नहीं की जा रही है। इसके बावजूद जिस तरह देखा गया कि तिल अबीब के आसमानों पर ईरान का मिज़ाइल गिर रहा था, यरूशलेम में ईरानी मिज़ाइल गिर रहे थे और इसराइल का इंटरसेप्टर उसको रोकने में, नाकाम बनाने में लगातार नाकाम नजर आ रहा था। एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था। Oh my God, here they come. That's right in the center. Another one. And another one. Look at that. A whole wave of them. The whole skyline's lit up. और कल की रात ईरान ने इसराइल पर हमला करने के लिए क्लस्टर बमों वाले मिज़ाइल का भी इस्तेमाल किया। ईरान के पास एक मिज़ाइल है जिसको खुर्रमशहर 4 कहा जाता है। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज है और ये मिज़ाइल क्लस्टर बमों को लेकर के जाता है। यानी एक साथ जब ये मिज़ाइल फटता है एयर स्पेस में, फ़िज़ा में, जिसमें से 200-250 बम निकलते हैं। हर एक बम का वज़न 2 किलो 2.5 किलो होता है और ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के इलाके में फैल जाता है। और यहाँ से निकलने वाले बमों को इंटरसेप्ट करना, रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जब भी खुर्रमशहर 4 का इस्तेमाल होता है इसराइल पर, इसराइल में ज़बरदस्त तबाही मचती है, बर्बादी मचती है। परसों की रात भी जब ईरान ने इसराइल पर हमला करने के लिए खुर्रमशहर 4 का मिज़ाइल इस्तेमाल किया और सिर्फ एक ही खुर्रमशहर 4 इस्तेमाल किया तो 200 से ज़्यादा तिल अबीब और इसराइल में ज़ख्मी पाए गए। उनकी हालत और उनकी जो सूरत हाल थी बिल्कुल सीरियस थी। पूरा इलाका गड्ढा में तब्दील हो गया। और अब आज यानी गुज़िश्ता रात भी ईरान ने खुर्रमशहर 4 का एक और मिज़ाइल लॉन्च कर दिया इसराइल पर। और तिल अबीब के आसमानों पर देखा गया, रूस की जो एजेंसीज़ है, रूस का जो मीडिया हाउस है, उसने बाज़ाब्ता खबर शाये की जिसमें देखा जा रहा था कि तिल अबीब के आसमानों पर छोटे छोटे बम फैले हुए हैं और वो नीचे गिर रहे हैं। इसराइल का आयरन डोम हो या एरो सिस्टम हो या डेविड सिलिंग हो, ये सब रोकने की कोशिश कर रहा था कि उन तमाम बमों को इंटरसेप्ट किया जा सके, लेकिन ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम नज़र आ रहा था और वो बम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैलते हुए टारगेट को हिट कर रहे थे, निशाना बना रहे थे। और उसकी वजह से इसराइल में जो तबाही फैली है, जो बर्बादी हुई है, उसको इसराइल की मीडिया अब छुपाने की कोशिश कर रही है। इसराइल के कई शहरों को कल ईरान ने एक साथ निशाना बनाया था। उसके अलावा अभी भी इसराइल से खबर सामने आ रही है, टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है। इसके अलावा i24 ने रिपोर्ट शाये की है कि इसराइल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में छुपे हुए हैं, शेल्टर हाउस में छुपे हुए हैं और लाखों में नहीं बल्कि मिलियन में लोग इसराइल में बंकरों में रहने पर मजबूर हैं। यानी ऐसा नहीं है कि 1 लाख 2 लाख लोग शेल्टर हाउस में रह रहे हों, बल्कि इसराइल की जो मेजॉरिटी आबादी है उसको अपना पूरा वक्त बंकर में गुजारना पड़ रहा है। कल ही टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से रिपोर्ट शाये की थी कि अब तक 1600 इसराइली शदीद ज़ख्मी हैं, उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कल की रात में कितना नुकसान हुआ है उसके हवाले से लेटेस्ट डेटा नहीं शाये किया गया है। इसराइल से जो लोग वापस आ रहे हैं या जो लोग इसराइल में रहते हैं, वो बता रहे हैं कि इसराइल में किस तरह की ख़तरनाक सूरत हाल है, किस तरह की सिचुएशन है, कितनी तबाही हो रही है और किस तरह वहाँ सेंसरशिप लगा दी गई है। इंडिया का एक जर्नलिस्ट वहाँ फंसा हुआ था जिसका नाम है बरज मोहन सिंह, वह भी इसराइल से इंडिया लौटा है। उसने अपनी एक वीडियो में बताया कि किस तरह की वहाँ सूरत हाल है और किस तरह ईरानी टेक्नोलॉजी, ईरान के हथियार इसराइल पर भारी पड़ रहे हैं और इसराइल का पूरा सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। पूरे इसराइल में डर, खौफ और दहशत का माहौल है। आप सुनिए। जब बम फटता है ना तो वो देखता ही नहीं कि भारतीय है कि इजरायली है। सही बात और है। आपके बगल में ना गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाइल से आप बचेंगे नहीं। और ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं, 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे।
اور آپ کو کچھ نہیں بتایا جا رہا असलियत کیا, کیونکہ ہمیں کچھ بتا. یہ تو انڈین میڈیا ہے, دھنیہ واد دینا چاہیے سرکار کا. کتنی بہترین سرکار ہے ہماری. وہاں تو سرکار آپ کو کچھ بتا نہیں رہی. آپ وہاں ویژولز نہیں لے سکتے ہیں لاشوں کے, اسپتال آپ نہیں جا سکتے ہیں, اور جب گھٹنا ہوتی تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ جگہ کون سی. جیسے آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ ابھی گور سٹی میں جانا ہے, وہاں پہ کس جگہ جانا ہے گھٹنا, یہ ہمیں معلوم ہی نہیں, کیونکہ کون بتانے والا ہمیں. اور جب ہم اگلے دن صبح پہنچ رہے ہیں, اور سارے اور بھی پترکار, صرف سادرا نہیں اور بھی جتنے پترکار, بولا جا رہا ہے کہ اونلی ون کیجولیٹی 1% ڈائڈ. لیکن وہاں پہ جو لوکل جو اسرائیلین جو کہ یہاں پہ ہماچل وچل آتے ہیں پھونکنے کے لیے, انہوں نے بتایا دیر ور 4 houses, nobody is alive. اس سے پتہ لگتا ہے کہ بڑی وہاں گھٹنا ہوئی. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ وہاں کا ٹیکنالوجی جو کہنے کی باتیں ہے نا, الارم بجتا تھا ہم لوگ کو. ایک دن صبح 5 بجے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ الارم بجا ہی نہیں, بس دھڑم دھڑم کی آوازیں آ رہی تھی. پتہ لگا کہ بنا الارم کی چیزیں آ گئی. تو ٹیکنالوجی فیل ہے, اور جب وہ آپ کے ڈرونز اور خاص طور سے میسائلیں دکھتی ہیں نا, تو نہیں پتا ہمارے 200 میٹر سے ہم کتنی دوری پہ ہیں. اور ابھی آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ خاص طور سے مڈل ایسٹ میں سارے امریکن ایمبیسی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. ہو سکتا ہے کہ تیل اویو کی اس کو ٹارگٹ کیا تھا, تو ہم بھی نہیں بچتے. ہم آپ نے سنا برج موہن سنگھ کو, انہوں نے سچائی بتائی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی بتائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انڈیا کی میڈیا صرف یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل نے پورے ایران کو تہس نہس کر دیا ہے, تمام بنکروں کو تباہ کر دیا ہے, پورے تہران کو ختم کر دیا ہے. لیکن ایران کے حملے میں اسرائیل کا نقصان نہیں ہو رہا ہے, یا ایران کے حملے میں مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکی فوج اڈا ہے اس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. انڈین میڈیا یہی جھوٹا پروپیگنڈا بتانے کی یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انڈین میڈیا یہ بتانا چاہتا ہے کہ صرف اسرائیل کے پاس طاقت ہے, صرف امریکہ کے پاس طاقت ہے, اور جس طرح انڈیا کو ہمیشہ امریکہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے, ویسا ہی ایران بھی جھک جائے گا, دوسرا ملک بھی جھک جائے گا, وہ سرنڈر کرے گا, معافی مانگے گا. لیکن ایران کی طرف سے ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ ہماری لمبی جنگ کی تیاری ہے اور ہم جھکنے والے نہیں ہیں. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. آج کی ایک اور تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ رات کے حملے میں ایران نے متحدہ عرب امارات میں موجود پورے رڈار سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. متحدہ عرب امارات میں امریکہ نے جو اپنا رڈار سسٹم لگا رکھا تھا, جس کے ذریعے سے امریکہ اور اسرائیل ایران پر نظر رکھ رہا تھا, ایران کے میزائل داغ جانب کو وہ ڈیٹیکٹ کرتا تھا, اور متحدہ عرب امارات میں موجود رڈار کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا ہے, یا ابراہم لنکن کی طرف ایران نے میزائل داغا ہے. متحدہ عرب امارات ایران کے بالکل نزدیک ہے, بیچ میں پرشین گلف ہے, نارتھ میں ایران ہے, ساؤتھ میں UAE ہے. تو UAE میں موجود امریکی رڈار سسٹم پورا ڈیٹیکٹ کرتا تھا کہ کب ایران سے میزائل داغا جا رہا ہے, کدھر داغا جا رہا ہے, اور پھر ان میزائلوں کو ڈیٹیکٹ کرنے میں امریکہ کو, اسرائیل کو آسانی ہو جاتی تھی. اب ایران نے UAE میں موجود اس رڈار سسٹم کو ہی تباہ کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے. اس کے علاوہ UAE میں جو الزفرہ فوجی اڈہ ہے امریکہ کا, اس الزفرہ فوجی اڈے کو بھی ایران نے حملہ کر کے زبردست نقصان پہنچایا ہے. اس فوجی اڈہ پر جو رن وے ہے, اس کے 2 رن وے کو ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے. موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے, اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو, اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے. آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا, تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا. ایران نے ابو ظہبی میں موجود امریکی فوجی اڈے کے فیول اسٹوریج فیسلٹیز کو بھی تباہ کر دیا ہے, رن وے کو بھی ختم کر دیا ہے. اسی طرح کویت میں جو علی سلیم ایئر بیس ہے امریکہ کا, اس پر پھر رات میں ایران نے حملہ کیا اور وہاں بھی رن وے کو تباہ کر دیا ہے. جو فیول اسٹوریج فیسلٹی ہوتی ہے اس کو بھی ایران نے کویت میں تباہ کر دیا ہے. اسی طرح بحرین پر لگاتار خطرناک حملہ کیا ہے, اور بحرین سے خبر یہ ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے لگاتار وہ سڑکوں
پر اتر رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور بحرین کی سرکار کو سب سے زیادہ پریشانیوں کا، دشواریوں کا سامنا ہے۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان فوجی اڈے پر بھی ایران نے حملہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اس نے ایران سے آنے والے بیلسٹک میزائلوں کو اور ڈرون کو مار گرایا ہے، اور جو ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس میں ایران کا ڈرون اور بیلسٹک میزائل کامیاب نہیں ہو سکا۔ جارڈن میں بھی ایران کے بیلسٹک میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قطر نے بھی کچھ بیلسٹک میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا ہے، لیکن گزشتہ رات کے حملے میں ایران نے کویت میں اور متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی فوجی اڈے کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور ان دونوں جگہ جو رڈار سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا ہے ایران نے۔ ادھر اردن اور عراق پر بھی لگاتار بمباری کی ہے ایران نے۔ یو ای اور کویت میں جس طرح رڈار کو تباہ کیا ہے ایران نے، اس سے ایران کو اب بڑی کامیابی ملے گی۔ ایران کے ساتھ اب تک ہو کیا رہا تھا کہ ایران چاروں طرف سے امریکی ملٹری بیسز سے گھرا ہوا ہے۔ یو ای میں امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، کویت میں امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، آس پاس کے تمام دیشوں میں امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، امریکہ کا وہاں ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی ایران سے کوئی میزائل فائر ہوتا ہے اسرائیل کے لیے، تو اگر ایران میزائل فائر کرتا ہے کویت کے راستے سے، تو کویت میں جو امریکی رڈار لگا ہوا ہے وہ فوراً اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور اسرائیل کو وہاں سے انفارمیشن ملتی ہے کہ ایران نے ہماری طرف میزائل فائر کر دیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے کویت میں جو امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو روکنے کی، انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس سے ایرانی میزائل بچ جاتا ہے تو پھر عراق میں امریکہ کا تین فوجی اڈہ موجود ہے، وہاں اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہاں نہیں ہو پاتا ہے پھر جارڈن کی سرحدوں سے ایرانی میزائل گزرتا ہے، اور جارڈن میں بھی امریکہ کا بہت بڑا فوجی اڈہ موجود ہے، وہاں اس کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ادھر جارڈن اسرائیل سے ملا ہوا ہے، تو اسرائیل بھی اپنے ایرو سسٹم کے ذریعے جارڈن کی سرحد میں ہی ایرانی میزائلوں کو روکنے کی، انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہاں بھی کامیابی نہیں مل پاتی ہے، اس کے بعد پھر اسرائیل کی سرحد میں آئرن ڈوم سے اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اگر ایران میزائل فائر کرتا ہے متحدہ عرب امارات کے ذریعے، تو متحدہ عرب امارات میں بھی امریکی رڈار ہے، امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، امریکی ٹھاڈ وہاں ہے، اور یو ای اور اسرائیل کے بھی اچھے رشتے ہیں۔ تو یو ای سے ہی ایرانی میزائل کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ ایران کا میزائل کدھر جا رہا ہے، ابراہم لنکن کی طرف جا رہا ہے یا اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، اور سب سے پہلے یو ای میں موجود امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم ہی اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہاں نہیں ہو پاتا، اس کے بعد پھر عراق کی طرف یہ میزائل جاتا ہے، وہاں سے انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہاں نہیں ہو پاتا تو پھر جارڈن میں، پھر اسرائیل میں۔ تو ایران کے چاروں طرف امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، اور اسرائیل پر حملہ کرنے میں ایران کو سب سے زیادہ دشواری انہی امریکی فوجی اڈوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایران ابھی پوری کوشش کر رہا ہے پہلے امریکہ کے رڈار کو ختم کرنے کی، امریکہ کا جو انٹرسپٹر ہے اس کو تباہ کرنے کی، امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ختم کرنے کی، اور جب یہ سب راستے سے صاف ہو جائیں گے، راستے کی یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایرانی میزائل آسانی سے اسرائیل کو ہٹ کر پائے گا، اسرائیل کو نشانہ بنا پائے گا۔ ابھی بھی اتنی ساری رکاوٹوں کے باوجود بھی لگاتار ایران اپنے میزائلوں کو اسرائیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران کا فی الحال جو زیادہ فوکس ہے وہ مڈل ایسٹ میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اب تک کے حملے میں ایران نے 60% نشانہ بنایا ہے امریکی فوجی اڈوں کو، اور 40% حملہ کیا ہے اسرائیل کو، اسرائیل میں موجود فوجی اڈوں کو یا اسرائیلی آرمی کے ایسٹس کو، اثاثے کو۔ ادھر یو ای کو، قطر کو اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی اب اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں جو امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، امریکہ کا جو ایئر بیس ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، تو ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے امریکہ کو اربوں ڈالر دیا، ان کے ساتھ ہم نے ڈیفنس کا ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا کہ وہ ہمیں ایران کے حملے سے بچا سکے، کیونکہ امریکہ نے ایران کا ڈر اور خوف دکھا کر ہی ان دیشوں کو اپنا ہتھیار بیچا ہے، ان دیشوں میں اپنا فوجی اڈہ قائم کر دیا ہے، یہاں اپنی فوج کو لا کر بیٹھا دیا ہے، اور آج یو ای کو، قطر کو، سعودی عربیہ کو
کو سبھی کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہمارے یہاں جو امریکہ کا رڈار لگا ہوا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے، فوجی اڈہ موجود ہے، تو وہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے۔ اسرائیل پر میزائل فائر کیا جاتا ہے تو اس کو ہمارے فوجی اڈے سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی شناخت کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں میزائل نہ گرے، ہمارے علاقے میں حالات پرامن رہے، اس کی امریکہ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اب اس بات کا ان دیشوں کو احساس ہونے لگا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بہت ہی اچھا بیان دیا ہے۔ انہوں نے سیدھے اپنے اسٹیٹمنٹ میں اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ مڈل ایسٹ میں جو حالات خراب ہوئے ہیں، یہاں جو جنگ چل رہی ہے، اس کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے، جو لگاتار اپنے ایجنڈا کو آگے بڑھا رہا ہے، گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر وہ عمل کر رہا ہے اور علاقے میں وہ امن نہیں چاہتا، شانتی نہیں چاہتا۔ اس نے ہی ایران پر حملے کی شروعات کی ہے، اسی نے غزہ پٹی اور فلسطین پر حملہ کیا۔ تو سعودی عرب نے بہت ہی ذمہ داری سے کام لیا ہے، سمجھداری سے کام لیا ہے، اور ایران کو دوش دینے کے لیے یا ایران کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے انہوں نے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انڈیا میں سعودی عرب کے چاہنے والوں کا ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو یہ مانتا ہے کہ سعودی عرب پر، کویت پر، دبئی پر اور ان دیشوں پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ ایران کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایران کر رہا ہے، ایران ذمہ دار ہے، ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے بجائے ان دیشوں پر حملہ شروع کر رکھا ہے۔ لیکن عرب دیشوں کو اس بات کا احساس ہے کہ ذمہ دار ایران نہیں، اسرائیل ہے، ذمہ دار امریکہ ہے، اور امریکہ نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے، بے بس کر دیا ہے۔ ادھر کل کی رات امریکہ اور اسرائیل نے بھی ایران پر خطرناک حملہ کیا، تابڑتوڑ حملہ کیا، اور کل اسرائیل نے حملہ کرتے ہوئے ایران کی راجدھانی تہران میں مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا۔ وہاں کی تصویریں سامنے آئی ہے، ایئرپورٹ کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے اسرائیل نے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی IDF نے، حکومت نے یہ بیان جاری کر کے بتایا کہ کل کی رات 80 فائٹر پلین سے، 80 جہازوں سے 230 بموں کو پورے ایران پر گرایا گیا، ایران کے مختلف علاقوں کو ہٹ کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا۔ اصفہان میں بھی 8 لوگوں کی موت کی خبریں سامنے آئی ہیں، اور تہران کے مختلف علاقوں کو ایران اور اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے۔ ادھر CNN نے ایک رپورٹ شائع کر کے بتایا ہے، اسی طرح نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ بھی سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ ایران کے منابع میں جس اسکول پر حملہ ہوا تھا، اس حملہ کے لیے ذمہ دار امریکہ ہے، امریکہ نے ہی اس اسکول پر حملہ کیا، اسرائیل کا فائٹر پلین وہاں پر نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے ابھی تک اس پر معافی نہیں مانگی ہے، اس پر افسوس کا اظہار نہیں کیا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ عراق کی سرحد سے جو کرد گروپ ہیں وہ ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ہر طرح کی سہولتیں دی ہے، ہتھیار فراہم کر دیا ہے، اور اب ایران میں گراؤنڈ انویژن کے لیے امریکہ اپنی آرمی کو بھیجنے کے بجائے عراقی کردوں کو بھیج رہا ہے، ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں کردوں کے بارے میں تفصیل سے میں بات کروں گا کہ کون لوگ ہیں اور کیوں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کل رات میں ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حزب اللہ کا حملہ بھی اسرائیل پر جاری ہے۔ حزب اللہ کے ایک حملے نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ حزب اللہ نے میزائل سے حملہ کر دیا اسرائیلی آرمی کے ایک کیمپ پر، اور میزائل جا کر سیدھے کیمپ کو ہٹ کرتا ہے۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور اس حملے میں 8 اسرائیلی سینک شدید زخمی ہو جاتے ہیں، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، جن میں سے 5 کے مرنے کی اب خبر بھی سامنے آ رہی ہے۔ کل اسرائیل کی میڈیا نے لکھا تھا کہ بہت ہی سیریس کنڈیشن ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، اور ان 8 لوگوں میں ایک اسرائیل کے فائنانس منسٹر سموٹریچ کا بیٹا بھی شامل ہے، یعنی اسرائیل کے فائنانس منسٹر سموٹریچ کا بیٹا بھی زخمی ہے، اور حزب اللہ کے حملے کا وہ نشانہ بنا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے بھی اس حملے کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پل پل کی اپڈیٹ یہاں آپ کو ملتی رہے گی۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔